अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और अफ़गान महाजरीन की जल्द अज़ जल्द जो है वो उनके अफ़गानिस्तान जो है मुंतकली का जो सिलसिला है वो जारी है। अब डेडलाइन भी दे दी गई है कि 31 मार्च से पहले पहले जो है तमाम अफ़गान शहरी या अफ़गान बाशिंदे जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। चारों सूबों को इस बारे में जो है वो आगाह कर दिया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, इस पर भी हम बात करेंगे, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है। इसके अलावा ये अमल जो था वो नवंबर 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन उसी दौर में नवंबर 2023 में ही हमने ये देखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कराई गई थी कि जिसमें इस बात की मुखालफत की गई थी कि इतनी जल्दी अफ़गान जो शहरी हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान नहीं भेजा जाए। जो रीज़न दी गई थी उसमें ये थी कि यहाँ पर जो है, जो कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं, केपी के जो वज़ीर आला हैं वो भी ये इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जायदाद हैं, यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, शादियाँ यहाँ पर हो गई हैं, तो इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल को हम देखेंगे। और इसके अलावा दहशतगर्दी की जो नई लहर है, नोशकी में हमने वाक़या देखा, इससे पहले हम देखते आ रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। कौमी सलामती का इजलास है, अहम इजलास है सुबह 11 बजे। इस तमाम तर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जो ज्वाइन किया है मेहमानों में, उसमें है रज़ा हारून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। उज़मा कारदार मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगी। जुल्फ़िकार भुट्टा माहिर कानून है, जबकि अरसलान खालिद पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार भुट्टा साहब आपकी तरफ आऊँगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कराई थी कि अफ़गान महाजरीन को इतनी जल्दी नहीं भेजा जाए, 2023 में जब अबूरी हुकूमत थी, निगरां सेटअप था, वो आपने दायर करवाई थी। तो अब भी वही सिचुएशन है कि फौरी अब तो डेडलाइन दे दी गई है और इसी तरह की जो है वो कहानियां सारी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि आज से कुछ साल पहले, मुझे सन तो याद नहीं, अब 2023 साल, मैंने इससे पहले भी एक ऐसी ही मुहिम चली थी अचानक कि एकदम से शोर उठा था कि जी अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, ये है वो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें बाद इंग्लिश अखबारात में एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें कुछ ऐसे इल्जामात अपने पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हमारे यहाँ के लोग थे उन पर लगाए गए थे कि वो पुलिस के जरिए अफगानियों को हरासना करने के बाद उसकी प्रॉपर्टियों को हथिया रही हैं। तो जब मैंने ये सूरत देखी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 184(3) जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, एज अ प्रो बोनो पब्लिक लॉयर, मैंने उसके अंदर मैंने पिटीशन फाइल की और उसमें ये मौका अख्तियार किया कि तो अब अफगानी लोग जो है, इन्होंने पाकिस्तान में आके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसमें बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं। अगर इनको यहाँ से निकाल दिया गया तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी मुतासर होंगे। इसके अलावा ये भी कि जी हमने अफगानियों के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, अफगानियों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये जो हमारा और अफगानियों का रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो कभी टूट सकता है। फॉर द टाइम बिंग हो सकता है वो गुस्सा करें, हो सकता है हमारा कोई अफसर उनसे बड़ा नाराज हो जाए, तो क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है तो यहाँ पर लोग जातियात की बुनियाद के ऊपर एक्शन करते हैं, अपने मुल्क की मफाद को कोई नहीं देखता। अब आप ये देखें कि रिसेंटली कभी जैसे फलों का मौसम आता है, ये आता है, तो बाद उनके ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है, कई के दिन उनकी भी सारी काश्त की हुई चीजें तबाह हो जाती हैं, और वो हम भी सफर करते हैं, यहाँ चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, उनका सामान तबाह हो जाता है, मसलन अनार वगैरह उस पर जो टैक्स वगैरह लगा के अननेसेसरी। तो ये चीजें बाद लोग अपनी जाती अना के लिए या जाती मुखालफत की बुनियाद के ऊपर वो स्टेट पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें मुल्कों के अंदर, और एक बात तो आप भूल जाएं कि कभी अफगान और आप दो हो सकते हैं, आप बिल्कुल दो नहीं हो सकते, आप लोग एक हैं। और आपको वो जमाना याद होगा कि कोई बॉर्डर लाइन नहीं थी, कोई मेरी मेरी मुझे ये सारे बात समझाइए भुट्टा साहब। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि अफगानियों को यहाँ से ना निकाला जाए, या आप इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं की जाए सारे अमल में? देखें, आज से कुछ साल पहले भी ये शुरू हुआ था, उस वक्त भी इनको वार्न किया गया था कि आप चले जाएं, और बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग चले गए। लेकिन देखें, माइग्रेट करना इतना आसान काम नहीं होता। ये बच्चे इनके यहाँ पले हैं, हमारे यहाँ, और वो उनके लिए ये भी बड़ा मसला होता है कि वो यहाँ से जाएं, वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादियां अब यहाँ पर हो गई हैं, और तो वो जाहिर सी बात है कि जब उनकी कुछ लोगों की, लेकिन शादी करके तो वैसे ही
جو 1951 کا جو لا ہے, سٹیزنشپ ایکٹ ہے, اس کے تحت ان کی انٹائٹلمنٹ بن جاتی ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی پروٹیکشن دیتا ہے فیملی کو, کہ اگر آپ کی فیملی ہے, جب وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرے گی یا پھر پاکستانی لڑکی ان سے شادی کرے گی, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک نیچرل ایک سٹیزن شپ جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, پاکستانی باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں جب شادیاں کر لیتے ہیں تو وہاں پر وہ ان ممالک میں جہاں جانا چاہتے ہیں اور جہاں رہنا چاہتے ہیں. پاکستان تو وہ ملک ہے کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, یہاں کوئی خوشی سے آ کے نہیں رہتا, اور وہاں تو لوگ آتے ہیں مجبوراً, وہ لوگ آتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے افغانستان کا, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, پاکستان نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ایک دم سے ان کو کہیں کہ جی آپ نکل جائیں, اور اس سے بہت سی چیزیں, بہت سے بچوں کی تعلیم منقطع ہو جائے گی, بہت سے رضا ہارون صاحب, سب سے زیادہ جو ہے خمیازہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے دہشت گردی کا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے دیکھا کہ شہید کر دیا گیا, اس کے علاوہ بھی. تو کیا یہ ایج دینا, یہ ان کو ایج دینا کہ ہاں ان کی شادیاں یہاں ہو گئی, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا نا. اب پاکستان بھی تو دہشت گردی جو ہے وہ شدید قسم کی بھگت رہا ہے. جب سے افغان حکومت آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوشکی حملہ ہو گیا, روزانہ کی بنیادوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے. یہاں مقیم رہ سکتے ہیں, صرف انہیں کو اجازت دی جا سکتی ہے جو ٹیمپریری پیریڈ کے لیے آئے یا ریفیوجیز تھے جنہیں واپس جانا ہے, یا جن کے پاس پراپر پیپرز نہ ہوں ان کو واپس جانا ہے. میرے خیال میں حکومت اور ریاست کی پالیسی بھی یہ ہے. اب جن کے پاس ایسے مسئلے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی قانونی جواز ہے, وہ عدالتوں کا رخ کریں گے. یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتا نا کہ غیر قانونی لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کی اجازت مل جائے, اور پھر جب آپ صحیح فرما رہی ہیں جب صوبے میں اور ملک میں دہشت گردی کی واردات بھی ہو رہی ہوں اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تانے بانے افغانستان کے ساتھ مل رہے ہوں, تو ریاست تو اپنے طور پہ پوری کوشش کرے گی کہ جو کچھ بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے, خاص طور پہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جو یہاں مقیم ہیں, جن کے پاس نہ کوئی پیپرز ہیں نہ کوئی جواز ہے یا رہنے کا, ان کو واپس جانا چاہیے. اچھا رضا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں, اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابھی نوشکی کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے ہم نے جعفر ایکسپریس کا دیکھا, اس سے پہلے ہم نے لا تعداد واقعات ہیں کہ بس سے اتار کے ٹارگٹ شناختی کارڈ دے کر ٹارگٹ کیا گیا. آلموسٹ جو سیٹ اپ ہے جو آیا ہے اس دفعہ بھی, جو سیٹ اپ آیا ہے, مطلب میں بلوچستان اسمبلی کی بات کر رہی ہوں, کہ وہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے, صرف 8 نئے اراکین 8 نئے چہرے آئے ہیں. تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے بدل جاتے ہیں مگر چیزیں بس ویسے ہی رہتی ہیں. تو اب جو اس مینٹالٹی سے کہ جو دہشت گردی کی طرف وہاں کے نوجوانوں کو راغب کرتی ہے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بڑی ایکسپلین بھی کیا اس ساری چیزوں کو, مگر کہیں پر بھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے. کلیئرٹی آئے گی جب, میرے خیال میں کل اجلاس ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا, جس میں تمام پارلیمان کی جماعتیں شامل ہو رہی ہیں, اور وہی بہترین فورم ہے جہاں اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد, اور متعدد آپ نے صحیح کہا دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے سدباب کے لیے وہاں کوئی ایکشن پلان تجویز کیا جائے گا, اس پہ اگری کیا جائے گا, اس پہ بحث ہوگی, تو وہ مناسب فورم اس پہ بحث ہو جائے. جہاں تک معاملات ہیں دہشت گردی کے اور ریکروٹمنٹ کے, دیکھیں جو لوگ ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور ہتھیار اٹھا رکھے ہیں جنہوں نے, اور جو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں یا ہتھیار پھینکنے کو تیار نہیں ہیں, ان سے تو مذاکرات ہو نہیں سکتے. وہ لوگ جو ریاست سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں, پاکستان کی وحدانیت پہ, پاکستان کی مملکت پہ یقین رکھتے ہیں, پاکستان کے اسی نظام اور آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان سے یقیناً بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, ہم دونوں کو ایک ساتھ ملا نہ لیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر آپ کے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. یہ تو بالکل ایسی بات کرنا جسٹیفائی کرنے والی بات ہے, گلوریفائی کرنے والی بات ہے دہشت گردوں کو. تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. دو مختلف کیٹیگریز ہیں, ایک ہے دہشت گردوں کی جنہیں بیرونی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے, جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہیں, جو پاکستان کے معصوم نہتے شہریوں کو پہ گولیاں برساتے ہیں, ان کو جان سے مارتے ہیں, نیچا بھگ کرتے ہیں. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی آئین کی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. تو ان دونوں کو الگ الگ رکھیں, ان کو ایک ساتھ ڈسکس کرنا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں.
لیکن اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا. ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے کہ ڈائلاگ پر آ جائیں, اور دیکھیں دنیا میں کتنی بھی بڑی جنگیں ہو جائیں وہ ڈائلاگ ہی کے ذریعے جو ہے وہ حل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, بر وقت انٹیلیجنس آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 دھماکے ہو چکے ہیں, وہاں پہ بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو 36 گھنٹوں کے اندر کوئی 20 جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات رپورٹ اب تک ہو چکے ہوئے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل حل ہونا چاہیے؟ کیا وہاں سے جو پولیٹیشنز آتے ہیں اسمبلیز کا حصہ بنتے ہیں؟ آپ پولیٹیکل کس کے ساتھ چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں نا, میں نے کہا 2 کیٹیگریز ہیں, کلیئر کریں اپنے سوال کے اندر. کیا آپ چاہ رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف, وطن دشمنوں کے خلاف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے اس وقت ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں, یا آپ کہہ رہی ہیں ڈائلاگ اور بات چیت ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کریں؟ پہلے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے نا, ہم دونوں کو مکس نہ کریں. نہیں دیکھیں جب ڈاکٹر مالک سی ایم تھے تو انہوں نے ڈائلاگ کیے تھے, اور اس وقت سرفراز بھگتی صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے, تو اس وقت حالات قدرے لگتا تھا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری گفتگو جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے, جو ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتے, وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. آج کوئی ایسا بیان آپ کی نظر سے گزرا کہ وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ بات کر کے انہیں لا تو سکتے ہیں نا. نہیں پہلے نہیں نا, یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ آپ ان کو جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں نا کہ چونکہ انہوں نے حملہ کیا, ناکام ہو گئے, تو اب ہم جو ہے ہم خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے, کیا وہ تیار ہیں؟ کیا ان کے لیڈران یا جنگ جو ان کے جرنیل ہیں ان کی BLA کے یا BNF کے یا اور دیگوں کے, کیا وہ ڈائلاگ کرنے پہ رضامند ہیں, یا ہم خود ہی سوچ بیٹھے ہیں؟ اسٹیٹ اور ریاست اور انسائٹمنٹ اور یہ انسرجنسی والے ایلیمنٹس میں فرق ہوتا ہے. ریاست کبھی بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہتھیار اٹھائے گئے اس وقت ڈائلاگ نہیں کرتی, ان کو پہلے ہتھیار پھینکنے ہوں گے. پھر صحیح ہے, مالک صاحب ہو گئے, اختر مینگل صاحب ہو گئے, ثنا بلوچ صاحب ہو گئے, سرفراز بھگتی صاحب ہو گئے, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہو گئے, اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, بزنجوں کی فیملیز ہیں, یہ لوگ پھر بیچ میں پڑھ کے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ان لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی آفر ہے یا کوئی خواہش ہے, یا آج تک کوئی ہم نے ایسی بات سنی ہے؟ آپ خود ہی کوشش کرتے چلے جائیں, اس کے بعد وہ آپ کے لوگوں کو مارتے چلے جائیں, بسوں سے شہریوں کو اتارتے چلے جائیں, اور آپ جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کر لیں. نہیں رضا صاحب ہم نہیں آ رہے, لیکن اس پہ میں دوبارہ بھی آؤں گی. عظمیٰ کاردار نے ہمیں جوائن کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ, کل جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. 1 سال ہو گیا ہے اس کمیٹی کو بنے ہوئے, ظاہر 1 سال کابینہ کے ساتھ ہی یہ کمیٹی بنتی ہے, تو لیکن اتنے دہشت گردی کے واقعات ہو گئے, اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا. اب جب پانی سر سے گزر گیا تو اب کل اس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. حکومت کیا اب کرنے جا رہی ہے, کس طرح سے, کیا کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی؟ خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں, بلوچستان میں بگڑتے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نظیر, آپ نے جو سوال کیا نا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید ہماری ریاست ہے وہ بے خبر ہے, سو رہی ہے. لیکن آپ نے شاید DGISPR کی پریس کانفرنس غور سے نہیں سنی. انہوں نے آپ نے خود بتایا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیلی کے حساب سے کم از کم 180 ہو رہے ہیں, 180. اور ضروری نہیں کہ ہر آپریشن کی تشہیر کی جائے, کیونکہ جو دہشت گردی ہے وہ ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کو آپ میں نے DGISPR کی کانفرنس غور سے سنی بھی, اور میں وہاں موجود بھی تھی. تو پھر میں آپ کو یہی بتاؤں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کچھ کر کیوں نہیں رہی ہے. یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ گوریلا وارفیئر کے تھرو آپ نے ان کو جہنم واصل کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ پبلسائز نہیں کر سکتے, نہ حکومت اس کو پبلسائز کر سکتی ہے. یہ بڑے ایک سیکرٹ اور ایک کانفیڈینشیل طریقے سے ہوتے ہیں. اگر آپ علم نشرہ کریں اور پوری دنیا کو بتائیں اچھا ہم آج یہاں آپریشن کر رہے ہیں, کل ہم وہاں کر رہے ہیں, پرسوں ہم وہاں کر رہے ہیں, تو جو دہشت گرد ہیں آپ سے پہلے اس کو اطلاع مل جائے. نہیں عظمیٰ صاحبہ, آپ معذرت کے ساتھ عظمیٰ صاحبہ آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. میں حکومت کی بات کر رہی ہوں. اب جا کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے اس بات پر, دہشت گردی پر, ابھی 2-4 دن سے. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں جو ہے وہ بری طرح سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں, ایک دوسرے پہ بیان بازی کریں. خواجہ آصف کا بیان سامنے موجود ہے اور آپ کے وزراء کے بیان موجود ہیں. میں 2 چیزوں کو, جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, میں 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں آپ.
دیکھیں آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہی ہیں. جی جی ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا تھا. اس کے آپ کے 14 نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان نکات پہ من و ان جو ہے اس کو فالو کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ہماری قوم کا ایک بیانیہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمارا اپنے اندر جو ہم نے دراڑیں پیدا کی ہوئی ہیں, اپنے اندر ہی جو ہم نے نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں, اس سے دشمن کو تو موقع ملتا ہے نا ہمیں اٹیک کرنے کا. ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ریڈ لائن بنانا ہے, اور اس کے پیچھے اب ہمیں مزید آل پارٹیز کانفرنس کا آپ کو عندیہ دے دیا ہے. پرائم منسٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ عنقریب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. پہلے بھی ہم نے حکومت نے کوشش کی تھی, گازا پہ آپ کو پتہ ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. اس میں ایک پارٹی تھی جس نے آنے سے انکار کر دیا تھا. اب کیوں انکار کر دیا تھا یہ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں, میری تو یہ سمجھ سے بالا سر ہے. تو ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں. پورے ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بیٹھی رہی, یہ مذاکرات سے بھی بھاگ گئے. تو یہ ایسے کرنے سے پاکستان کی قومی سلامتی کو آپ خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ سے پہلے ایک قوم بننا پڑے گا. نیشنل سیکیورٹی میں ہماری اور جس طرح مدرسوں کی رجسٹریشن تھی وہ بھی کافی حد تک ہو گئی ہے. یہ افغان پالیسی جس کی یہ بات کر رہے تھے رضا ہارون صاحب, میں ان کو تھوڑا یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک کانٹریکٹ تھا. اس کے بیسس پہ ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو کئی دہائیوں اپنے ملک میں رکھا, اور ان کی مہمان نوازی بھی کی, ان کو لک آفٹر بھی کیا. لیکن اس وقت ہماری اپنی قومی سلامتی خطرے میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 دفعہ وفاق پہ چڑھائیاں انہوں نے کی ہیں, اس میں سے بہت سارے افغان لوگ بھی تھے جن کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھے. جو لوگ تو یہاں پہ قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, کسی بھی ملک میں آپ جائیں تو آپ کا بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے آپ کو کوئی جانے دیتا ہے وہاں پہ؟ کوئی نہیں جانے دے گا آپ کو. آپ کو اپنے کاغذات پورے کرنے ہیں تبھی آپ ایک ملک میں رہ سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے بغیر رجسٹریشن کے جو افغان بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے تانے بانے آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز بن گئی ہیں افغانستان میں. اور جو سیٹلائٹ کے تھرو افغانستان کے ساتھ یہ جعفر ایکسپریس سے جب واقعہ ہوا ہے ہولناک قسم کا, تو یہ جو دہشت گرد ہے ان کی پوری سیٹلائٹ کے تھرو کمیونیکیشن ہو رہی تھی افغانستان میں اپنے سہولت کاروں کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ. تو ہم نے یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم اپنے پاکستان کو ہم محفوظ کرنا ہے تو ہم کسی ایسے شخص کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خدا کے لیے ہم اپنے اوپر ہی ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری حکومت, ہمارے ادارے جو ہیں وہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے رہے تاکہ ہم آرام سے چین سے رات کو سو جایا کریں. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو پسے پوش ڈال لیں اور ایک اکٹھے مل کے بیٹھیں تاکہ ہمارے دشمن کو پیغام جائے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے. بالکل تو یہ بات جی بالکل حکومت نہیں, سیکیورٹی فورسز جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں. عثمہ کاردار صاحبہ آپ کی طرف واپس آؤں گی. بھٹو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم جو ابھی ساری گفتگو کر رہے ہیں اس کی لیگل, جیسے کہ ابھی رضا ہارون صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جن کو جو کورٹ میں جا سکتے ہیں اور جو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں وہ کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک پٹیشن دائر کی تھی ایسے اور بھی سپریم کورٹ میں یا مزید کورٹس میں جو ہے اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں؟ ذوالفقار بھٹو صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ غالباً ان تک میری آواز نہیں جا رہی ہے, مگر یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور رضا ہارون صاحب, جیسے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ بات کہی ہے کہ جو افغان شہری ہیں انہیں پاکستان کی جو ہے وہ شہریت دی جائے, انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے. آپ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے, کراچی بھی جو ہے ابھی تو یہ بلوچستان اور ہم بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی بات کریں, مگر کراچی بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا خمیازہ بھگت چکا ہے اور نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ کیوں دی جائے شہریت؟ وجہ کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ عرصے سے جو ہے ریزن انہوں نے یہی بتائی، ابھی ہم بھٹا صاحب سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ نہیں عرصے سے وہ وہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن شہریت کیوں نہیں ہے؟ شہریت کا ایک کرائٹیریا ہے نا، میں نے کہا سٹیزن شپ ایکٹ ہے، امیگریشن لاز ہیں پاکستان کے، اس کے تحت شہریت اپلائی کرنا چاہتے ہیں کریں، کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں ہو جائیں۔ یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ کا ڈیمانڈ کرنا ہے تو عجیب سی بات ہے نا۔ کس بات میں دیتی ہے شہریت؟ کیا افغانستان میں پاکستانیوں کو شہریت دے دی جاتی ہے جو کاروبار کرنے جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ تو عجیب سی منطق ہے، سیاسی بیان زیادہ ہے، اس میں نہ کوئی ہانی نہیں۔ ہاں اگر کسی کے ایسے کرائٹیریاز پہ وہ پورا اس کے تحت پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ اپلائی کرے گا۔ وہ ان بلک تھوڑی ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو دے دی جائے گی، جو کرائٹیریا میٹ کرتا ہے وہ متعلقہ فورم سے جا کر اپلائی کر دے۔ بالکل بالکل۔ اچھا آپ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کراچی بھی بہت عرصے تک دہشت گردی کے نشانے پر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی جو ہے وہ ابھی بھی دیکھا تھا ہم نے، ایئرپورٹ پر کچھ عرصے پہلے رونما ہوا تھا، تو ان سب کے تانے بانے بھی جو جا کر ہیں وہ وہیں سے ملتے ہیں، یعنی جو ٹینشن ہو رہی ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، تو یہ اب جو افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو وہ بھی تو ایک پریشر پاکستان کی طرف آئے گا نا۔ دیکھیں غیر قانونی لوگ اگر آپ کے ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت، دوسری بات یہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، تیسرا یہ کہ ان وارداتوں میں کہیں نہ کہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جڑتا ہے، تو ایسے میں اگر ریاست کوئی فیصلہ کر رہی ہے، ریاست نے کوئی پالیسی بنائی ہے تو اس پالیسی پر ان کو عمل درآمد کرنے دیں۔ اگر قانونی طور پر ایک پالیسی طے ہو چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو اسی جگہ ان لوگوں کے لیے موقع ہوگا نا جو عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، جنہوں نے بقول کہ بھئی شادیاں کر لی ہیں، بچے ہو گئے ہیں یا کاروبار کر لیے ہیں، تو کیا وہ ہوا میں چل رہے تھے اب تک بغیر کاغذات کے چل رہے تھے؟ جب پاکستان ہے وہ ٹمبکٹو ہے کہ جس کی جو مرضی آتی ہے کہ رہ جائے شروع ہو جائے 10-12 سال بعد کھڑا ہو کے بول دے مجھے شہریت دے دی جائے، ایسے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو اس کے افغانستان کے سارے شہری جو ایلیجیبل ہیں پاکستان کے شہری بن جانے پہ، تو اس میں کہیں نہ کہیں لاجک کو اپلائی کریں، قانون کو اپلائی کریں، پاکستان کے جو آئینی روائج طریقہ کار ہیں اس کو اپلائی کر لیں۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے نہیں، کوئی بڑی بحث ہے نہیں۔ گنڈا پور صاحب سیاسی طور پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، وہ وزیر کے صوبے کے وزیران ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ معذر کی بھی غلطی ہے رضا ہارون صاحب میرے خیال میں کہ ایک اگر وقت میں ہو بھی بے نظیر صاحبہ، دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں ہماری غلطیاں ہیں ماضی کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے اس دور میں ان سب لوگوں کو پاکستان کی شہریت دے دی جائے؟ ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ ایران بھی تو افغانستان کے لوگوں کو واپس بھیج رہا ہے، وہاں تو ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی، وہاں تو کوئی قوم نہیں کھڑی ہو گئی، وہاں تو کسی صوبے اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ یہ بات نہیں کر رہا۔ ریاست کی ایک پالیسی ہے، وفاقی حکومت کا یہ کام ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ ہے، وہ اپنے طور پہ اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ اس میں ہمیں ماضی کی غلطیاں اور یہ پالیسیاں اور افغان جنگ اور افغان مہاجرین، یہ تو ایک تاریخی بحث ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چلیے ارسلان خالد جو پی ٹی آئی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان سے اس کا جواب لے لیتے۔ ارسلان کیوں ایسا لگتا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے؟ قومی مفاد پر دہشت گردی، چلے مخالفت کریں، احتجاج کریں، جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا وے آف پولیٹکس ہے، لیکن کم سے کم دہشت گردی کے معاملے پر تو آپ لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے نا۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے، اور میں صرف اپنی اس طریقے سے بات کہوں گا کہ دیکھیں ساری پارٹیاں ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف واقعی ایک طرف ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت 80% سے زیادہ پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو جو ووٹ دیا جنرل الیکشن 2024 میں، تو اس وقت جو منتخب حکومت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو عوامی مینڈیٹ سے آئی نہیں۔ اچھا چلیں یہ بحث ختم ہو گئی ارسلان، اب جیسے بھی حکومت آ گئی، وہ جس طرح لوگوں نے آپ لوگوں کو بھی تو ووٹ دیا نا، ایک بھاری تعداد میں اپوزیشن بھی تو موجود ہے قومی اسمبلی میں، تو اب جیسے بھی آ گئے، اب پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا پی ٹی آئی نے، کہ آپ جا رہے ہیں
کہ نہیں جا رہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ تمام تر چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا، سب کا تعلق تو اسی چیز سے ہے. جب ایک چیز کانسٹیٹیوشنلی ہو نہیں رہی، آئین و قانون کا جو پاکستان میں ہے اس کی بالکل دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں، اس کے مطابق ملک نہیں چل رہا، تو یہ کیسے استحکام آ سکتا ہے کسی بھی چیز میں؟ نہیں تو پھر ہم یہ کیا جو کریں؟ سب دہشت گردوں کو یہ کہیں کہ آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ پاکستان نہیں چل رہا، یہ فارم 45 فارم 47 والی میں جو سمجھتا ہے وہ ہوں پارلیمنٹ ہے، یہ بحث چل رہی ہے، تو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. نہیں مجھے آپ نہیں ہنس رہے ہیں، دیکھیں آپ جو نہیں، میں آپ سے نہیں دیکھیں، میں نہیں ہنس رہا اس چیز کے اوپر. جو ہنس رہا ہے وہ بہتر اس چیز کا جواب دے سکتا ہے. میں تو اس میں صرف یہ بات بول رہا ہوں کہ جو اس وقت ایسے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جو لوگ لے کے آئے، نہ وہ پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ ان میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں کہ وہ کوئی اچھی خارجی پالیسی بنا سکیں، ملک کے اندر کوئی ڈیفینسو پالیسی بنا سکیں. یہاں پہ صرف جو ہنس رہا تھا اس کو صرف ہنسنا ہی آتا ہے، اور ہنستے ہنستے نہیں. ملک کو یہ لوگ اس حال پہ لے آئے. اب جو پالیسی بننے جا رہی ہے دہشت گردی کے لیے، اس میں آپ کل آ رہے ہیں؟ کیونکہ جنید اکبر صاحب نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے شام میں کہ ہم نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد صاحبزادہ حامد کا بیان تھا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے پہلے ہم مشاورت کریں گے. اب وہ مشاورت جب تک ہوگی، جب تک تو اجلاس ہو جائے گا، کل صبح 11 بجے اجلاس ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ وقاص اکرم نے یہ کہا کہ ہاں ہم جائیں گے. سو آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ کل آپ شریک ہوں گے اس اہم مسئلے پہ جو پاکستان کا ایشو ہے، جو دہشت گردی ہے، جس سے ہم سب سفر کر رہے ہیں، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. آپ کل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا کہ یہ تمام تر چیزیں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جن موقف پر کھڑی ہے، اس میں ملک میں امن سب سے ضروری ہے، ملک کی ترقی سب سے ضروری ہے. عمران خان صاحب اس وقت جو بے گناہ اڈیالہ کے اندر اس وقت موجود ہیں اور پابند سلاسل ہیں، ہمیں تو لیڈ وہی کرتے ہیں. آپ کو ان کانفرنسز کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی شرکت چاہیے تو عمران خان کو آپ اپروچ کریں، عمران خان سے آپ یہ تمام تر بیک ڈور راستے بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر ابھی اتنی اہلیت نہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے. اگر کوئی ایمرجنسی میں فیصلہ کرنا پڑ جائے تو پھر وہی ہوگا، جیل کے دروازے کھولیں، آپ کی نہیں، ملاقات دیکھیں کروائیں، پھر وہ اندر محترمہ جائیں، بات بات یہ کریں، ہے پھر کہ واپس آئیں. اہلیت ون مین شو چل رہا ہے. یہ دیکھیں، اس میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہ سیاسی بات اس میں کی جا رہی ہے، اہلیت کی یا اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایک پارٹی کا لیڈر ہے، پارٹی کا لیڈر اس وقت موجود ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ وہی کرے. چلے جی عظمیٰ کاردار صاحبہ، بس فیصلہ تو اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ وہی کرے گا جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سو اب یہ تمام تر معاملات میں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، خواجہ آصف نے بھی یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی آئے. ابھی اسپیکر ایاز صادق کے بھی بیان آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی آئے اور اس اہم معاملے پہ ہمارے ساتھ بیٹھے. اب اگر پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوگی اور بعد میں کوئی، کیونکہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے اور کے پی کے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس وقت. بے نظیر دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بالکل جو اصل ایشو ہے نا اس کی نشاندہی کی ہے. دیکھیں، کوئی بھی جو پاکستانی ہے اس کا دل آزردہ ہے. یہ جو جعفر ایکسپریس اور جو معصوم جانوں کی ضیاع ہو رہا ہے، کون پاکستانی اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ یہ وہ موقع ہے جب ہماری سیاست میں ہے وہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اس وقت صرف پاکستان کی امپورٹنس ہے. ہمارا ملک سلامت رہے، ہمارے ملک کے لوگ سلامت رہیں. اب اگر آپ نے دیکھ لیا ہے لوگوں کا رویہ، جو اپنے آپ کہتے تو جمہوری ہیں اور اپنے آپ کو کہتے پاکستانی ہیں، لیکن 45 47 سے باہر نکلنے کو وہ تیار ہی نہیں. تو جب آپ نے کہا نا کہ میرے خیال میں دہشت گردوں کے ساتھ پھر یہی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ذرا انتظار فرمائیے، آپ 2-4 کارروائیاں اور کر لیں، کچھ اور لوگوں کو مار لیں، پھر اس کے بعد جب ہمارا 45 47 ہو جائے گا تب ہم غور کریں گے ہم نے نیشنل سیکیورٹی میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے. تو آپ حال آپ ان لوگوں کا دیکھ لیں کہ میں نہ مانوں، خان ہے تو پاکستان ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو ان کے دماغوں میں ذہن سازی کے تھرو اتار دیا گیا ہے. اب ان کی کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان کی پارٹی میں ہے ہی نہیں. وہ ایک بانی صاحب ہیں، وہ عقل کل ہیں، وہ سیاہ کریں، وہ سفید کریں،
وہ سارے جو ہے نا وہ پائپر کی طرح ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ اتنی دشوار گزار، آپ سوچیں میں ایک انڈین چینل پہ میں بیٹھ کے آ رہی ہوں، وہاں پہ وہ جو DLA اور جو CTC ہے یہ اس کو باقاعدہ انڈین چینل جو ہیں وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں پاکستان حصے بکرے ہو گئے ہیں، پاکستان ٹوٹ گیا ہے، پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، وہ صوبے علیحدہ ہو گئے، وہ صوبے علیحدہ. یہ آپ کے دشمنوں کا بیانیہ اور زبان ہے. اور آپ دیکھ لیں PTI کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں، وہاں پہ یہ سارا دن بیٹھ کے اپنی قومی سلامتی کے اداروں کو وچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا کمپلیٹ فیلئر ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. ان کی توجہ صرف اس بات پہ کہ PTI کو کس طرح ہم نے اندر رکھنا. تو جہاں پہ آپ کی ترجیحات ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیں پھر پاکستان کہاں آتا ہے ان کے پرائورٹیز میں؟ کوئی مجھے سمجھا دے کہ پاکستان کدھر ہے ان کی کتاب میں. میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو ہم کدھر؟ پھر ہم نے کہاں حکومت کرنی ہے؟ پھر ہم نے کہاں سے پرائم منسٹری کرنی ہے؟ کدھر کی ہم نے حکومتیں لینی ہے؟ خدارہ کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے آپ اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں. دشمن کا بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہر حالت میں کمزور کرنا ہے، توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. تو آپ بھی دشمن کے پیچھے اس وقت لگے ہوئے. آپ کیوں نہیں اپنوں کے ساتھ بیٹھتے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں اس وقت. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، پاکستان کی بات کریں. جب پاکستان مستحکم ہو جائے گا ہم اپنے دشمنوں سے جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم دشمنوں کو جہنم واصل کر لیں گے، پھر اب میرے پیرے کی سیاست شروع کر دیں گے. خدا کے لیے ابھی تو پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں. رضا ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسمبلی میں اسپیچ کی تھی اور انہوں نے بڑی ایک اچھی بات یہ کہی تھی کہ جو دہشت گرد ہیں، کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں اتفاق نہیں ہے اس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ قوم جو پاکستان کو ہرانا چاہتی ہیں یا پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہیں وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ PTI اگر کل نہیں آتی ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تو یہ کیسا میسج جائے گا دنیا کے لیے؟ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کل کی میٹنگ کا جو پاکستان میں تازہ ترین دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے. تو PTI بھی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہے. اس کو آنا چاہیے، اس کی لیڈران کو آنا چاہیے. بہرحال ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا، ان کے بانی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ نے صحیح کہا، پہلے دنیا کیا سوچے گی وہ تو بات کی بات ہے، پاکستان کے عوام کیا سوچیں گے. اور یقیناً جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان قوموں میں، ان سیاسی جماعتوں میں، اس معاشرے میں اختلاف ہو، تفریق ہو، فرقہ ہو، اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں. تو اگر ہم یہی میسج کل دے دیں گے تو پھر یقیناً ہم ٹیسٹلی نادانستگی میں ہی کہوں گا میں، دانستگی میں تو کوئی نہیں کرتا، نادانستگی میں آپ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر جائیں گے. لیکن بہرحال یہ ابھی تک میں نے فائنل تو نہیں سنا. مجھے پوری امید ہے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ بھی محب وطن لوگ ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. ان کو ایسے تمام پروسیس میں حصہ لینا چاہیے، جا کے بیٹھنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے. یقیناً ان کو مشورہ کرنا ہے اپنے بانی سے، وہ کیا کیسے کریں گے، کیا کریں گے، لیکن شمولیت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب آپ کا. اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ذرا سوچئے گا اس بات پہ کہ تمام تر اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان، پاک سرزمین اپنی جگہ. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.